अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज की इस वीडियो में हम BS इंग्लिश के कोर्स कोड 9081 थीसिस के मुतल्लिक ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि ये भी सीखेंगे कि एक थीसिस कैसे तैयार किया जाता है, इसके मुख्तलिफ चैप्टर क्यों शामिल किए जाते हैं और हर चैप्टर का तहकीक में क्या किरदार होता है। हमारे सामने जो थीसिस मौजूद है उसका उन्वान है वार एंड द क्राइसिस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी इन मोहम्मद हनीफ रेडबर्ड्स। बहुत से तलबा जब पहली मरतबा थीसिस लिखने बैठते हैं तो उनके जहन में ये सवाल होता है कि आखिर एक थीसिस की साख क्या होती है, कौन सा चैप्टर पहले आता है और हर चैप्टर में क्या चीज़ लिखी जाती है। आज हम इन्हीं सवालात के जवाबात तलाश करेंगे। तलबा, सबसे पहले एक बात अच्छी तरह समझ लें कि थीसिस सिर्फ मालूमात इकट्ठी करने का नाम नहीं है। थीसिस दरअसल एक तहकीकी सफ़र है। इस सफ़र का आगाज़ एक मसले से होता है और फिर इस मसले के बारे में पहले से मौजूद तहकीक को देखा जाता है। उसके बाद एक मखसूस तरीक़ाकार अख्तियार किया जाता है, फिर मतन या डाटा का तज्ज़िया किया जाता है और आखिर में नताइज अख़ज़ किए जाते हैं। इस तरतीब को हम चैप्टर की शक्ल में देखते हैं। आइए हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जिसे इंट्रोडक्शन कहा जाता है। बहुत से तलबा समझते हैं कि इंट्रोडक्शन सिर्फ चंद सफ़ात होते हैं, लेकिन हकीकत में यही पूरे थीसिस की बुनियाद होता है। अगर इंट्रोडक्शन मजबूत ना हो तो आगे आने वाले तमाम चैप्टर मुतासिर होते हैं। इस मौजूदा थीसिस में मुहक्किक ने सबसे पहले मौजू का तारुफ करवाया है। चूँकि तहकीक जंग और शनाख्त के बुरान से मुतल्लिक है, इसलिए आगाज़ में ये वजाहत की गई है कि जंग सिर्फ जिस्मानी तबाही पैदा नहीं करती बल्कि लोगों की सकाफ़त, याददाश्त, ताल्लुकात और शनाख्त को भी बुरी तरह मुतासिर करती है। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि शनाख्त या आइडेंटिटी से क्या मुराद है। सादा अल्फाज में शनाख्त से मुराद वो एहसास है जिसके ज़रिए इंसान ख़ुद को पहचानता है। उसमें उसकी ज़बान, सकाफ़त, मज़हब, समाजी ताल्लुकात और ज़ाती तजर्बात शामिल होते हैं। जब जंग, नकल मकानी या बैरूनी मुदाखलत इन अनासर को मुतासिर करती है तो इंसानी शनाख्त के बुरहान का शिकार हो जाती है। इस मसले को मोहम्मद हनीफ ने अपनी नावल रेडबर्ड्स में पेश किया है। अब सवाल ये है कि मुहक्किक ने यही नावल क्यों मुंतखब किया। इसकी वजह यह है कि रेडबर्ड्स एक ऐसा नावल है जो जंग, मुहाजिरीन, इमदादी इदारों और ताकत के आलमी निज़ाम को एक मुनफरद अंदाज में पेश करता है। नावल के किरदार मुसलसल ऐसी सूरत हाल का सामना करते हैं जहां उन्हें अपनी शनाख्त, अपनी मर्जी और अपने मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी का एहसास होता है। उसके बाद थीसिस में रिसर्च प्रॉब्लम बयान किया गया है, जिसे हम स्टेट ऑफ द प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। तुलबा याद रखिए, रिसर्च प्रॉब्लम किसी भी थीसिस का दिल होते हैं। अगर आप ये वाज़े नहीं कर सके कि आप किस थीसिस पर तहकीक कर रहे हैं तो पूरी तहकीक कमज़ोर हो जाती है। इस थीसिस में मसला ये था कि अगरचे रेडबर्ड्स पर मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीक हो चुकी थी, लेकिन शनाख्त के बुरहान को पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी की रोशनी में मुकम्मल तौर पर नहीं देखा गया था। यही वो खला था जिसे ये तहकीक पुर करना चाहती है। उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। ये वो सवालात होते हैं जिनके जवाब पूरी तहकीक के दौरान तलाश किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर मुहक्किक ये जानना चाहता है कि जंग किरदारों की शनाख्त को किस तरह मुतासिर करती है। बेघरी और सकाफती बेगानगी इनकी ज़िंदगियों पर क्या असर डालती है और मुसन्निफ़ मगरबी ताकतों और इमदादी इदारों पर किस किस्म की तनकीद करता है। उसके बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव शामिल किए गए हैं। बहुत से तुलबा रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव को एक ही चीज़ समझते हैं,
لیکن حقیقت میں دونوں مختلف ہیں۔ کویسچن وہ ہوتے ہیں جن کے جواب تلاش کیے جاتے ہیں، جبکہ آبجیکٹو وہ مقاصد ہوتے ہیں جنہیں محقق حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس تھیسس کا مقصد جنگ، شناخت کے بحران، بے گھری اور سامراجی طاقتوں کے اثرات کا تجزیہ کرنا ہے۔ اس کے بعد سگنیفیکنسی آف اسٹڈی آتی ہے۔ یہ حصہ اس لیے شامل کیا جاتا ہے تاکہ قاری کو معلوم ہو سکے کہ یہ تحقیق کیوں اہم ہے۔ اس کے بعد سگنیفیکنسی آف اسٹڈی آتی ہے۔ یہ حصہ اس لیے شامل کیا جاتا ہے تاکہ قاری کو معلوم ہو سکے کہ یہ تحقیق کیوں اہم ہے۔ اس تھیسس میں بتایا گیا ہے کہ یہ تحقیق پوسٹ کلونیل وار لٹریچر اسٹڈیز اور پاکستانی انگلش لٹریچر میں ایک نئی علمی شراکت فراہم کرتی ہے۔ آخر میں ڈیلیمیٹیشن شامل کی جاتی ہے۔ یہ حصہ بتاتا ہے کہ محقق نے اپنی تحقیق کی حدود کہاں تک رکھی ہے۔ اس تھیسس میں صرف محمد حنیف کے ناول ریڈ بارڈز کا مطالعہ کیا گیا ہے اور توجہ بنیادی طور پر شناخت کے بحران پر مرکوز رکھی گئی ہے۔ تو طلباء، آپ اگر اپنا بی ایس انگلش تھیسس تیار کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ چیپٹر 1 صرف تعارف نہیں بلکہ پورے تھیسس کا نقشہ ہوتا ہے۔ اسی چیپٹر میں آپ اپنے موضوع، مسئلے، سوالات، مقاصد، اہمیت اور حدود کو واضح کرتے ہیں۔ جتنا مضبوط چیپٹر نمبر 1 ہوگا اتنا ہی مضبوط آپ کی پوری تحقیق ہوگی۔ السلام علیکم طلباء، پچھلے حصے میں ہم نے چیپٹر نمبر 1 یعنی انٹروڈکشن کو تفصیل سے سمجھا تھا اور دیکھا تھا کہ ایک محقق اپنے موضوع، مسئلے، سوالات اور مقاصد کو کس طرح بیان کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں چیپٹر نمبر 2 کی طرف، جسے لٹریچر ریویو کہا جاتا ہے۔ طلباء، بی ایس انگلش کے زیادہ تر طلباء کو سب سے زیادہ مشکل لٹریچر ریویو میں پیش آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ لٹریچر ریویو کا مطلب صرف مختلف کتابوں اور آرٹیکل کا خلاصہ لکھ دینا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ لٹریچر ریویو دراصل وہ چیپٹر ہوتا ہے جہاں آپ ثابت کرتے ہیں کہ آپ اپنے موضوع کے بارے میں پہلے سے موجود علمی کام سے واقف ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، چیپٹر نمبر 1 اس موجودہ تھیسس میں محقق نے سب سے پہلے پوسٹ کلونیل تھیوری کی بنیادی تصورات کو بیان کیا ہے۔ اب یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر پوسٹ کلونیل تھیوری کیا ہے اور اس تھیسس میں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پوسٹ کلونیل تھیوری ایک ایسا تنقیدی نظریہ ہے جو نو آبادیاتی نظام کے اثرات کا مطالعہ کرتا ہے۔ اگرچہ دنیا کے بہت سے ممالک سیاسی طور پر آزاد ہو چکے ہیں، لیکن نو آبادیاتی طاقتوں کے اثرات آج بھی مختلف شکلوں میں موجود ہیں۔ زبان، ثقافت، تعلیم، میڈیا اور عالمی سیاست میں ان اثرات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ چونکہ ریڈ بارڈز ایک ایسا ناول ہے جو جنگ، طاقت، مغربی مداخلت اور شناخت کے بحران جیسے موضوعات پر بحث کرتا ہے، اس لیے محقق نے پوسٹ کلونیل تھیوری کو اپنی تحقیق کی بنیاد بنایا۔ اب آئیے ان نظریہ دانوں کی طرف جنہیں اس تھیسس میں شامل کیا گیا ہے۔ تنقید کی دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ ایڈورڈ سیڈ کے مطابق مغرب نے ہمیشہ مشرق کو ایک مخصوص انداز میں پیش کیا ہے۔ مشرق کو پسماندہ، کمزور، غیر ترقی یافتہ اور مدد کا محتاج دکھایا جاتا ہے، جبکہ مغرب خود کو ترقی یافتہ، مہذب اور طاقتور ثابت کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نظریے کا ریڈ بارڈ سے کیا تعلق بنتا ہے؟ جب ہم ناول کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جنگ زدہ علاقوں اور مہاجرین کو اکثر ایسے انداز میں پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتے۔ امدادی ادارے اور فوجی طاقتیں خود کو نجات دہندہ کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جس سے ایڈورڈ سیڈ کا اس تھیسس میں اہم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد محقق نے ہومی کے بھابھا کے نظریات پر گفتگو کی ہے۔ طلباء، ہومی کے بھابھا کا سب سے اہم تصور ہائبرڈیٹی ہے۔ ہائبرڈیٹی کا مطلب ایسی شناخت جو دو یا دو سے زیادہ ثقافتوں کے درمیان تشکیل پاتی ہے۔
یعنی انسان مکمل طور پر ایک ثقافت سے وابستہ نہیں رہتا، بلکہ مختلف ثقافتی اثرات اس کی شناخت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ریڈ بارڈز کے کردار میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال کا شکار ہیں۔ جنگ، نقل مکانی اور بیرونی مداخلت کی وجہ سے ان کی شناخت مستحکم نہیں رہتی، وہ مسلسل تبدیلی، غیر یقینی اور کشمکش کی حالت میں رہتے ہیں۔ اس لیے محقق نے بھابھا کے نظریات کو تحقیق میں شامل کیا۔ طلباء، لٹریچر ریویو کا ایک اور اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے موضوع سے متعلق سابقہ تحقیق کو بیان کریں۔ اس تھیسس میں محقق نے مختلف کتابوں، تحقیقی مقالات اور علمی مضامین کا جائزہ لیا ہے۔ ان تحقیقات سے یہ معلوم ہوا کہ ریڈ بارڈز پر پہلے بھی کام ہو چکا ہے۔ بعض محققین نے اس ناول کو سیاسی طنز کے طور پر دیکھا، بعض نے جنگی ادب کے طور پر اور بعض نے مغربی طاقتوں پر تنقید کے تناظر میں اس کا مطالعہ کیا۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سامنے آتی ہے، اگر پہلے ہی سب کچھ لکھا جا چکا ہو تو نئی تحقیق کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یہی سوال ہمیں لٹریچر ریویو کے سب سے اہم حصے یعنی ریسرچ گیپ تک لے جاتا ہے۔ ریسرچ گیپ دراصل وہ خلا ہوتا ہے جو سابقہ تحقیقات میں موجود ہو۔ ایک کامیاب محقق وہی ہوتا ہے جو اس خلا کو تلاش کر سکے۔ اس تھیسس میں محقق نے یہ ثابت کیا کہ اگرچہ ریڈ بارڈز پر مختلف زاویوں سے تحقیق موجود ہے، لیکن شناخت کے بحران بے گھری کو ایک منظم پوسٹ کلونیل فریم ورک کے تحت مکمل طور پر نہیں دیکھا گیا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے یہ تحقیق کی گئی۔ طلباء، اگر آپ اپنا بی ایس انگلش تھیسس لکھنا چاہتے ہیں تو چیپٹر نمبر 2 میں ہمیشہ 4 چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ پہلی چیز متعلقہ نظریات یعنی تھیوریز، دوسری چیز جو سابقہ تحقیق یعنی پریویس اسٹڈیز، تیسری چیز جو اپنے موضوع سے متعلق اہم تصورات ہیں، اور چوتھی اور سب سے اہم چیز ریسرچ گیپ، کیونکہ یہی ریسرچ گیپ آپ کی پوری تحقیق کا جواز فراہم کرتی ہے۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیپٹر نمبر 2 محقق کی علمی تیاری کو ظاہر کرتا ہے۔ السلام علیکم عزیز طلباء، پچھلے حصوں میں ہم نے انٹروڈکشن اور لٹریچر ریویو کو تفصیل سے سمجھا۔ اب ہم تھیسس کے تیسرے چیپٹر یعنی ریسرچ میتھڈولوجی کی طرف آتے ہیں۔ طلباء، اگر چیپٹر نمبر 1 تھیسس کی بنیاد ہے اور چیپٹر نمبر 2 اس کا علمی پس منظر ہے، تو چیپٹر نمبر 3 دراصل اس تحقیق کا نقشہ یا روڈ میپ ہوتا ہے۔ بہت سے طلباء اچھی تھیوری تو منتخب کر لیتے ہیں لیکن میتھڈولوجی میں غلطیاں کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سپروائزر ان کی تحقیق پر سوالات اٹھاتا ہے۔ اس لیے ریسرچ میتھڈولوجی کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میتھڈولوجی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سادہ الفاظ میں میتھڈولوجی وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے محقق اپنی تحقیق مکمل کرتا ہے۔ یہ چیپٹر قاری کو بتاتا ہے کہ محقق نے معلومات کہاں سے حاصل کی، انہیں کس طرح سے جمع کیا، کس نظریے کی مدد سے ان کا تجزیہ کیا اور نتائج کیسے پہنچا۔ اب آئیے اس موجودہ تھیسس کو دیکھتے ہیں۔ محقق نے سب سے پہلے ریسرچ ڈیزائن کی وضاحت کی ہے۔ یہاں کوالیٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن استعمال کیا گیا ہے۔ طلباء، ریسرچ ڈیزائن بنیادی طور پر 2 اقسام کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کوانٹیٹیو اور دوسری ہوتی ہے کوالیٹیٹیو۔ کوانٹیٹیو میں اعداد و شمار، فیصد اور شماریاتی تجزیہ کیا جاتا ہے، جبکہ کوالیٹیٹیو ریسرچ میں خیالات، معنی، نظریات، کرداروں اور متن کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بالکل درست انتخاب ہے، کیونکہ ادبی تحقیق میں عام طور پر متن کی تشریح اور تجزیہ کیا جاتا ہے، نہ کہ اعداد و شمار۔ اب ایک اہم اور اصطلاح سامنے آتی ہے جسے انٹرپریٹیو ریسرچ اپروچ کہا جاتا ہے۔ انٹرپریٹیو اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ محقق متن کے اندر موجود پوشیدہ معنی، علامتوں، نظریات اور پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ متن میں کیا لکھا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مصنف کا پیغام دینے کا مقصد کیا ہے یا مصنف کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔
اس لیے محقق نے ریڈ برڈز کے کرداروں، واقعات اور مکالموں کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ اب ہم تھیوریٹیکل فریم ورک کی طرف آتے ہیں۔ لٹریچر ریویو میں آپ نظریات کو بیان کرتے ہیں، جبکہ تھیوریٹیکل فریم ورک میں آپ واضح کرتے ہیں لٹریچر ریویو میں آپ نظریات کو بیان کرتے ہیں، جبکہ تھیوریٹیکل فریم ورک میں واضح کرتے ہیں کہ آپ اپنی تحقیق میں کون سے نظریات استعمال کریں گے۔ اس تھیسس میں 3 اہم نظریات منتخب کیے گئے ہیں: ایڈورڈ سیڈ کا اورینٹلزم، ہومی بھابھا کا ہائبرڈیٹی تھیوری، ولٹن تھیوری کا گیٹاری سپائکک۔ یہ تینوں نظریات پوری تحقیق کی بنیاد بنتے ہیں۔ محقق نے انہی نظریات کی مدد سے ناول کے کرداروں اور واقعات کا تجزیہ کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیٹا سورس کیا ہے؟ ڈیٹا سورس سے مراد وہ مواد ہے جس پر تحقیق کی جاتی ہے۔ اس تھیسس میں پرائمری سورس محمد حنیف کا ناول ریڈ برڈز ہے، یعنی تحقیق کا اصل مواد یہی ناول ہے۔ اس کے علاوہ مختلف کتابیں، تحقیقی مقالات، جرنل آرٹیکل اور تنقیدی مضامین سیکنڈری سورسز کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں۔ طلباء بی ایس انگلش کے تحقیق میں پرائمری اور سیکنڈری سورس کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم ڈیٹا کلیکشن میتھڈ کی طرف آتے ہیں۔ یہ حصہ بتاتا ہے کہ محقق نے مواد کس طرح جمع کیا۔ اس تھیسس میں کلوز ریڈنگ ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے۔ طلباء، اگر ہم پورے ڈیٹا انالیسس چیپٹر کا خلاصہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ محقق نے جنگ، شناخت کے بحران، بے گھری ثقافتی بیانگی، سامراجی طاقت، امدادی نظام اور طنز جیسے موضوعات کو پوسٹ کولونیل تھیوری کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جہاں محقق اپنی اصل تحقیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یاد رکھیے، بی ایس انگلش کے تھیسس میں سب سے زیادہ محنت چیپٹر نمبر 4 پر کی جاتی ہے، کیونکہ یہی حصہ ثابت کرتا ہے کہ آپ واقعی تحقیق کر رہے ہیں یا صرف معلومات جمع کر رہے ہیں۔ اب اگلے اور آخری حصے میں یعنی چیپٹر نمبر 5 میں ہم فائنڈنگ، کنکلیوژن اور ریکمنڈیشن کو سمجھیں گے۔ بہت سے طلباء جب چیپٹر نمبر 5 تک پہنچتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ اب صرف چند صفحات لکھنے باقی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چیپٹر پوری تحقیق کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اگر چیپٹر نمبر 4 میں آپ نے اپنی تحقیق پیش کی ہے تو چیپٹر نمبر 5 میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس تحقیق سے آخر کیا ثابت ہوا، آپ کے ریسرچ کویسچن کے کیا جوابات ملے اور اس تحقیق کی مجموعی اہمیت کیا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، چیپٹر نمبر 5 میں کوئی نئی تھیوری، نیا حوالہ یا نئی بحث شامل نہیں کی جاتی۔ یہ چیپٹر صرف ان نتائج پر مشتمل ہوتا ہے جو آپ اپنی تحقیق کے دوران حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس موجودہ تھیسس میں محقق نے کیا نتائج اخذ کیے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے چیپٹر میں دیکھا، اس تحقیق کا بنیادی مقصد یہ جاننا تھا کہ محمد حنیف نے اپنے ناول ریڈ برڈز میں جنگ، بے گھری اور شناخت کے بحران کو کس طرح پیش کیا۔ ڈیٹا انالیسس کے بعد محقق اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جنگ صرف جسمانی نقصان تک محدود نہیں رہتی۔ عام طور پر جب ہم جنگ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تباہ شدہ عمارتیں، زخمی افراد اور میدان جنگ کی تصاویر آتی ہیں، لیکن اس تحقیق کے بعد جنگ کا سب سے بڑا نقصان انسان کی شناخت پر ہوتا ہے۔ لوگ اپنے گھروں، اپنے معاشرے، اپنی روایات اور اپنے ثقافتی ماحول سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کے اندر ایک ایسی نفسیاتی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جسے آئیڈینٹی کرائسس کہا جاتا ہے۔ یہ اسی تھیسس کی پہلی بڑی فائنڈنگ ہے۔ دوسری اہم فائنڈنگ یہ ہے کہ ڈسپلیسمنٹ یا بے گھری صرف ایک جغرافیائی مسئلہ نہیں بلکہ ایک ثقافتی اور نفسیاتی مسئلہ بھی ہے۔ محقق نے ثابت کیا ہے کہ جب لوگ اپنے آبائی علاقوں سے محروم ہو جاتے ہیں تو ان کا تعلق صرف زمین سے نہیں ٹوٹتا، بلکہ ان کی یادیں، ثقافتی روایات اور احساس وابستگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے ناول کے کردار خود کو مسلسل بے یقینی اور اجنبیت کی حالت میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ نتیجہ پوسٹ کولونیل اسٹڈی کے لیے بہت ہی اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہی صورتحال ہومی بھابھا کے ہائبرڈیٹی تھیوری کے
عملی مثال بنتی ہے۔ اس کے بعد محقق مغربی طاقتوں اور امدادی اداروں کے کردار کا جائزہ لیتا ہے۔ اگر آپ بی ایس انگلش کا تھیسس لکھنا چاہتے ہیں تو اس مکمل تھیسس کو ایک ماڈل کے طور پر دیکھیں۔ چیپٹر نمبر 1 آپ کو سکھاتا ہے کہ تحقیق کا آغاز کیسے کیا جاتا ہے۔ چیپٹر نمبر 2 آپ کو بتاتا ہے کہ سابقہ تحقیق اور نظریات کو کس طرح شامل کیا جاتا ہے۔ چیپٹر نمبر 3 یہ سمجھاتا ہے کہ تحقیق کا طریقہ کار کیسے لکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح چیپٹر نمبر 4 آپ کو ڈیٹا انالیسس کا عملی نمونہ فراہم کرتا ہے، اور چیپٹر نمبر 5 یہ سکھاتا ہے کہ نتائج اخذ کر کے تحقیق کو کس طرح مکمل کیا جاتا ہے۔ اسی ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ بھی اپنا بی ایس انگلش کا تھیسس آسانی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو نہ صرف اس مخصوص تھیسس کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی، بلکہ آپ نے یہ بھی سیکھ لیا ہوگا کہ ایک مکمل تحقیقی مقالہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ دوسرے طلبہ بھی تھیسس رائٹنگ کے اس عمل کو بہتر انداز سے سمجھ سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔